अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अ, मेरा एक इशू है कि मैं ना अपनी कॉन्वर्सेशंस में ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाती हूँ और जिसकी वजह से मतलब फिर मुझे जो शिकायत सुननी पड़ती है वो ये है कि तुम नियतों पे हमला करती हो और तुम लेबल कर देती हो इस तरह। सो आई वांट टू नो कि क्या फर्स्ट स्टेप हो सकता है टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, वो ये है कि हम इससे पहले कि जज करें, हम दूसरे की बात को उसके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी में हम सब का पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट होता है। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ और जिस इस वक़्त हम सब एक माहौल में बैठे हैं एक लिहाज़ से अगर देखा जाए। लेकिन हम सब के जो माहौल अपने-अपने माहौल की सराउंडिंग्स हैं, उसमें चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से उनकी इस वक़्त की जो फीलिंग्स हो सकती हैं वो बड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। हर आदमी जो है वो अपने पर्सपेक्टिव ही से ज़िंदगी को अप्रोच कर सकता है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। और इसमें जो लर्नर एटीट्यूड होगा, मैं इसको कहता ही लर्नर एटीट्यूड हूँ जी। ज़िंदगी को मैं एक लर्निंग की जर्नी समझता हूँ, इन विच वी आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट दिस जर्नी। हमारी ज़िंदगी असल में एक कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है जो हमें मिलती है, और हमसे रिस्पॉन्स मुतवक्के है। कुछ रिस्पॉन्सेज की तवक्को की जा रही है। अगर हम वो ठीक रिस्पॉन्स दें तो इसके नतीजे में हमारी जो लर्निंग की जर्नी है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। वी एलिवेट आवरसेल्व्स, एंड दिस एलिवेशन रिक्वायर्स नंबर वन दी हम्बलनेस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हम्बलनेस या ह्यूमिलिटी जो है, ये बेसिकली तकाजा क्या करती है इस मौके पर, व्हेन यू आर इन कॉन्वर्सेशन, ये तकाजा ये करती है कि अगर मुझे लग रहा है कि बात जो है वो, मैं मेरी अजम्पशन ये बन रही है कि ये आदमी जो बात कर रही है असल में अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है इस वक्त, उसके पेश नज़र और कुछ नहीं सिवाय इसके कि अपनी जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ है उसको आगे लाया जाए। तो उससे पूछ लिया जाए कि ये जो मसला है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे वो कैसे हल होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा लग रहा है, ट्राई टू ओपन अप, ट्राई टू ब्रिंग इट आउट। उनसे कहें ये मेरी कमजोरी है। यानी व्हेन यू आर इन द डिस्कशन, व्हेन यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन, share your this vulnerability. This will allow the other person to share his vulnerability as well. ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम अपनी अपनी प्रोटेक्शन के अंदर जो कॉन्वर्सेशन है उसको ख़राब कर रहे होते हैं। हम जब अपनी बात नहीं बयान करते, हम जब लोगों को ये बयान करना पसंद नहीं करते कि इस वक्त मेरा जहन कुछ इस तरफ को जा रहा है, यानी ये मेरी कमज़ोरी समझ लीजिए कि मैं आपकी इस बात को बहुत पॉजिटिवली नहीं समझ पा रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें असल में आप यू लुकिंग एट योर ओन एडवांटेज फॉर इंस्टेंस, और द एडवांटेज ऑफ समबडी दैट यू केयर फॉर। तो प्लीज एक्सप्लेन दिस, हाउ डज दिस रिलेट टू द प्रॉब्लम। इसको ट्राई आउट करके देखिए। यानी बात इधर से करनी है इसको। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये प्रेजेंटेशन इस तरह ना हो कि आप ये कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इस तरह हो कि ये मेरी गलती है, मोस्ट मोस्ट लाइकली, एंड आई एम श्योर एंड आई होप ये मेरी गलती है कि मैं इस वक्त जिस तरह से इस मसले को देख रही हूँ उसमें आई कैन नॉट सी योर न्यूट्रलिटी, योर अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यू आर मोर इंटरेस्टेड इन, मुझे ऐसा लग रहा है और ये मेरी गलती है। यानी इधर से बात शुरू करके देखिए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट आई एम श्योर दैट इफ यू कैन पुट इट अक्रॉस इन अ वे। हम आमतौर पे क्या करते हैं कि आपने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया, ठीक है जी, नहीं ये नहीं बात। गुस्सा तो मैंने ही करना है और मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो इसकी ज़िम्मेदारी पहले कबूल कर लें। अगर जजमेंटल हो रहे हैं, जिस तरह से आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात फरमाई, ये एक कमज़ोरी है, तो इस कमज़ोरी को रिकग्नाइज करके दूसरे के साथ शेयर करके देखिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम मेरा अस्सलाम क्वेश्चन है, जी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ किस तरह डील किया जाए? क्योंकि जो बात करो तो फील होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। और अगर आप डायरेक्ट उनको कोई स्पीच देने बैठोगे तो वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। और उनकी सुनने की भी जो लर्निंग का जो टाइम स्पैम है वो मुझे लगता है टिकटॉक की वजह से विद इन 2-3 मिनट खत्म हो जाता है। तो उनसे इफेक्टिव कन्वर्सेशन या उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह बात की जाए कि उन्हें ये भी ना लगे कि हम उनसे पूछ रहे हैं, और वो अपनी शेयर भी करें हमें, और उनको उस चीज में से निकाल भी सकें कैसे? देखिए, असल में कुछ गलतियां हो गई। वो गलतियां ये हो गई कि हमने
जनरली स्पीकिंग मैं जो घरों की बात देखता हूँ, अपने घर में भी मैंने देखा और जनरली बाहर भी, वो ये कि हम अपने बच्चों को इनिशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बनाते हैं अपने ऊपर. वी वांट देम टू सॉर्ट ऑफ लिसन टू अस इन एवरीथिंग. हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं. मैंने कई दफ़ा लोगों से ये पूछा कि बच्चे ने, लेट्स से अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और टीचर की तरफ से या कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से कोई चीज़ आई उनको कि पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो और उन्होंने कहा कि ये आप इनको ज़रा रेज देम अप एंड मोटिवेट देम टू स्टडी, तो मैं उसको अपनी जिम्मेदारी समझ लेता हूँ. देखिए, ये जो मोटिवेशन है ना जी, ये इंसान की इंटरनल होती है. यानी असल में मोटिवेशन इंट्रिंसिक ही होती है. ये जो हम जिस चीज़ को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, ये असल में सिर्फ ये उस काम की मोटिवेशन नहीं होती, उस काम के रिवॉर्ड की मोटिवेशन होती है. यानी ये बात कि मुझे इसके नतीजे में क्या मिलेगा, ये इस चीज़ से मोटिवेटेड होती है चीज़. ये इधर से नहीं मोटिवेट हो रही होती कि मुझे काम पसंद है. सबसे पहले तो ये कि लर्निंग का शौक इसलिए इसलिए लर्न करना है क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है. हमारी सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि हमें बच्चों के साथ थोड़ी-सी एम्पैथी भी शो करने की ज़रूरत है. हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारी एजुकेशन का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप ज़रा गौर करके देखिएगा, जो कुछ आपने, अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे आप, तो जो कुछ आपने अपनी मैट्रिकुलेशन तक या 12वीं जमात तक पढ़ा है, व्हाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद योर लाइफ? इसके बाद तो आप स्पेशलाइजेशन की, हो सकता है कि अल्लाह करे कि अपनी पसंद से अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड में आए हों, एंड देन यू स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद व्हाट यू वर स्टडिंग कि ये मेरे काम से इसका ताल्लुक है. वरना जनरली स्पीकिंग जो हमारी हमारी स्टडीज़ हैं, यानी अगर आप उन पर गौर करके देखिए, तो लेट्स से टिल टिल अबाउट द 12th ग्रेड अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है 12 के 12 साल, तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज एवरेज, इनको छोड़ दें. ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपको शायद पहले 2-3 सालों में ही समझ में आ गई थी. लेकिन बाकी चीज़ें, मिसाल के तौर पे लॉगरिथम्स कब यूज़ किया आपने, या ये पता भी है किसी को, नॉन इंजीनियर को, कि लॉगरिथम्स से फ़ायदा क्या होता है, या मिसाल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री कब यूज़ की है, या ऑल दीज थिंग्स, लिनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हेन हैव दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? ये जो प्रॉब्लम है हमारी कि दे डोंट, हम असल में ये इग्नोर कर देते हैं कि इवन अ चाइल्ड ऑफ दैट एज हैज सर्टेन सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट लाइफ. उसकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, हम उससे एजुकेशन को रिलेट नहीं करते. अब जो प्रॉब्लम बन गई, यानी एक चीज़ डिपेंडेंस और दूसरी चीज़ हमारी जो एजुकेशन का डिस्कनेक्ट है, ये दोनों चीज़ें असल में बच्चों को बोर करती हैं. इट इज़ लाइक हार्ड वर्क एंड मीनिंगलेस वर्क फॉर देम. ये सिर्फ ग्रेड्स लेने के लिए, आइंदा फ्यूचर में आके तो कोई काम आएगा, आज तो इसका किसी कोई ज़रूरत नहीं है. ये जो हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है ना जी, इसको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे पास अभी चॉइस नहीं है. और दूसरी एक चीज़ पैरेलल बेसिस पे हमें डेवलप करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी. दैट इज़ अबाउट गिविंग प्रायोरिटी, गिविंग प्रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर डिज़ायर्स. हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और इसके लिए हमें रोल मॉडल बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यानी हम इस वक़्त नहीं उठना चाहते, लेकिन उठना उठना पड़ेगा. मुझे इस वक़्त, मैं थका हुआ हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन काम करना है मुझे. इसलिए क्योंकि मैंने किसी के साथ कमिटमेंट की हुई है. मुझे कोई तकलीफ़ है, लेकिन मुझे आई हैव टू बी अवेलेबल बिकॉज़ मैंने कमिटमेंट पूरी करनी है अपनी. ये जो ज़िम्मेदारी का एहसास है, इसमें अगर आप रोल मॉडल बनना शुरू हो जाएँ, तो मुझे और ये शेयर करें उनके साथ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी पर्सनल अग्रेंडाइजमेंट, बट यानी अपनी ज़ाती ज़ाती बड़ाई बयान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ह्यूमिलिटी के साथ ये शेयर करें. ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियों पे पूछना है ना, इस चीज़ को वैल्यू की हैसियत से ऐड करना शुरू करें. तो होपफुली ओवर टाइम, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. इसको याद रखिएगा. इसमें आपका कंसिस्टेंट एटीट्यूड, आपकी मोहब्बत, आपकी उनको वैल्यू करना, और फिर अपनी कॉन्वर्सेशंस में नॉन जजमेंटल रहना, जिस तरह से अभी फातिमा ने फरमाया, ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर चेंज बर्पा कर सकती हैं. ये हम कर सकते हैं. ये जो एस्पेक्ट है ना जी, नॉट अलाउइंग देम टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट दे हैव डन, ये जो मैंने आपसे अर्ज किया कि पहली लेवल पे हम उनको डिपेंडेंसी की तालीम दे देते हैं, इसमें एक बड़ा खतरा है. यानी अल्टीमेटली हम उनकी जिम्मेदारी या उनको कॉन्सिक्वेंसेस से बचा नहीं सकेंगे. यानी जब वो नर्सरी में कॉन्सिक्वेंसेस आने थे, तो वो बहुत थोड़े होने थे.
وہ کلاس 2 میں آنے تھے تو تھوڑے ہونے تھے, میٹرک میں آنے تھے تو تھوڑے ہونے تھے, وہ ایف ایس سی میں بھی آنے تھے تو تھوڑے ہونے تھے, لیکن جب وہ جا کے 35 سال کی عمر میں نکلتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ہم اس وقت بھی وہ ہم پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس سے اپنے آپ کو نکالیں, یعنی لیٹ دیم. ایک ہے ریوارڈز پنشمنٹس, میں اس کا قائل نہیں ہوں, یہ آپ بھی جانتی ہیں, لیکن ایک دوسری چیز ہے زندگی میں, اگر آپ نے ذمہ داری نہیں ادا کی تو نیچرل کانسیکوینسز اس سے کچھ نکلیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی اسائنمنٹ نہیں کی ہے تو نمبر نہیں آئیں گے, آپ فیل ہو جائیں گے. اس میں جب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ اچھا آؤ تمہاری میں مدد کر دیتا ہوں, اچھا چلو میں تمہاری طرف سے لکھ دیتا ہوں, یا واٹ ایور, تو اس کے نتیجے میں جو ڈپینڈنسی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ ہو چکا ہو اگر, تو پھر آج ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جی دیکھا کہ ہم بچوں کے معاملے میں جب ان کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں, تو ہم ذرا اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں پرابلم کو. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے تو کمپلیکس ہیں ایشوز, لیکن بچوں کے معاملے میں شاید وہ بہت سمپلس ہیں. وہ ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, وہ یا ایک یا دو ایسی کچھ عادتیں ہیں جو اگر چھوڑ دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ آج کل کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آج کل کا معاملہ ایسا ہے کہ بچے بہت ساری چیزوں میں اویئرنیس لیول بہت ہائی رکھتے ہیں, ایون چھوٹی عمر میں بھی. ابھی جیسے بہن نے ذکر کیا نا کہ بچے آج کل بڑے اسٹریس میں رہتے ہیں, تو بچے اسٹریس میں رہنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوور ویلمڈ ہوتے ہیں ود ٹو مینی تھنگس. تو ہمیں شاید اتنا اوور سمپلیفائڈ ایکسپلینیشن نہیں ازیوم کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ان سے بات ہو. دوسرا کامنٹ آئی وانٹ ٹو میک, آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ یوزفلنس. کل ہی دفعہ کی بات ہے کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ میتھ کو الگ سبجیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا پڑھتے ہوئے کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. میتھ کو ایکچولی فزکس کا پارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ انسٹنٹلی یو کین انڈرسٹینڈ کہ آپ جو پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ اپروچ بہت ضروری ہے. اینڈ اٹ میڈ سو مچ سینس ٹو می. اور میں سوچ رہا تھا کہ پورا اسکول گزار لیا, پورا کالج یونیورسٹی گزار لیا, مجھے کبھی خیال نہیں آیا, اور میں نے آج تک کسی اور سے سنا بھی نہیں. تو بس دیز آر دا ٹو کامنٹس آئی وانٹ ٹو میک. مجھے میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہم لوگ, ایک تو ہماری ایکسپیکٹیشنز آر ویری ہائی. Now two people can have different opinions on one subject and they both can be right. جہاں تک children are concerned, parents میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے are very determined کہ their children must follow a certain path, must study a certain subject, even though the boy or the girl may not be inclined, but they try to persuade them, یہ پڑھ لو گے تو یہ بن جاؤ گے, یہ بن جاؤ گے. I know of a cousin whose father just forced him that he had to become a doctor. وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا میڈیسن, وہ میڈیسن اس نے پڑھ لی, and but he wanted to fly, and today he's a pilot. So I often used to joke with him کہ Dr. Isa, you're a pilot. So he one day told me کہ I couldn't say no to my father. So I went through the whole thing of medicine, and then I ended up becoming a pilot. So I think we have to take in mind کہ بچے کا کیا interest ہے, and also do realize that in this modern world that we are living in with our children, many of them studying abroad, they do have a lot of knowledge, much more than we parents, and they do come up on some very, very good interpretations of things which we may not be able to understand. So I think we have to give them a chance of being able to express themselves, but not force our views on them. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک چھوٹا سا کوشچن یہ تھا کہ وہ شاید ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ تھا کہ جو ہماری انسانوں کی نیچر ہے اس میں گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے اندر جس طرح فطرت کے اندر ہمارے میں یہ چیز ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, وہ morality جو ہے وہ ہمیں ایک یونیورسل لگتی ہے کہ ہر جگہ پر یہی ہے. پوری دنیا میں انسان کہتے ہیں جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اسی طرح ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں یہ ڈیویشنز ہیں, مطلب ڈفرینٹ ہیں لوگوں کے یہ اسٹینڈرڈز ہیں. جس طرح کئی جگہوں پہ فار ایگزامپل جو
آپ سمجھ لیں کہ الکوہل ہے، اس کا یوز جو ہے وہ صحیح سمجھا جاتا ہے اور کئی جگہوں پر اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. تو اس کو ذرا کسی سادہ ایگزامپل سے اگر آپ السٹریٹ کر دیں تھوڑا. بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے یہ جو بات ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ڈائریکٹلی ایک پرنسپل ہے. یعنی یونیورسل پرنسپلز ہیں جو کہ جن پر مذہب بھی بیسڈ ہے. ایک تو اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، یہ ڈائریکٹ پرنسپل ہے کہ وی شوڈ بی آنیسٹ. لیکن ایک اور چیز ہے، یعنی مثال کے طور پر جو شریعت کے جو ہے نا اوامر و نواہی، وہ بیسیکلی ان پرنسپلز کی اپلیکیشنز ہیں. مثال کے طور پر انسان کو اپنی کانشیسنیس والنٹیرلی لوز نہیں کرنی چاہیے. یہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو شرف دیا ہے، وہ اصل میں اس کی عقل ہے. وہ نہ تو چیتے سے تیز بھاگ سکتا ہے، نہ عقاب سے زیادہ دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ عقل ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک بڑی ہستی سمجھا جاتا ہے. وہ جو سینٹر آف اس وقت یونیورس اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا وہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اس کی کانشیسنیس ہے. اور الکوہل جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو اس کانشیسنیس سے محروم کر سکتی ہے پوٹینشلی. اور ہر وہ چیز جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کو اس بیسک شرف سے ہی ہٹا دے. یعنی تو اس کے بعد اصل میں یہ ایک پرنسپل کہ مجھے اپنی کانشیسنیس کو والنٹیرلی نہیں ختم کرنا چاہیے. ناؤ ایک آدمی یہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ ویریس ڈگریز ہو سکتے ہیں الکوہلزم میں یا الکوہل پینے کے کنزمپشن کے، اور اس میں اگر میں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے پیوں تو اس کے نتیجے میں تو وہ نہیں لوز ہوتی. تو اس میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے جی. اور یہ جو بات ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے لوگوں سے. یعنی when I ask people کہ why do they like to sort of even within limits بھی کیوں پینی ہے، تو وہ ایک سرور ہے. وہ سرور اصل میں وہی اسٹیپ ٹورڈز دیٹ لائٹ ہیڈڈنس ہوتا ہے، ورنہ وہ سرور بے معنی چیز ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو وہ فیلنگ دے رہی ہوتی ہے جو میوزک پڑھ کے مل رہی ہوتی ہے، بلکہ آپ کو ایک تھوڑا سا لائٹ ہیڈڈنس، تھوڑی سی کامنس، اور تھوڑی سی میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں، تھوڑی سی وہ جو انہیبیشنز کا ختم ہو جانا ہے. یعنی میں ایک چیز عام طور پر نہیں کروں گا، وہ میں کرنا شروع کر دوں. مثال کے طور پر آدمی تھوڑی سی شراب پی کر ڈانس کرنا شروع کر سکتا ہے جو عام طور پہ وہ نہ کرے، تو یا گانا گا دے گا یا اس طرح کی چیز جو میں عام حالات میں ایک جنرل مجلس میں نہیں کروں گا، وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں کہ انہیبیشنز ختم ہو جاتی ہیں. تو یہی تو وہ چیز ہے. دس از پریسائسلی واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ انسان جو ہے وہ اس طرف کو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایون ود ان لمٹس بھی اگر وہ اس کو کنزیوم کر رہے. تو بیسیکلی کیا ہے یہ یہاں پہ جو اختلاف ہے وہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ یہ بیسک پرنسپل سے اختلاف ہو رہا ہے، اس کی اپلیکیشن نہیں کی، اس کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی اور اس کی اپلیکیشن کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے. دیٹس آل. یعنی پرنسپل سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہ دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس لمٹ کے اندر پی جائے کہ جس میں وہ کانشیسنیس خراب نہ ہو تو پھر تو جائز ہے. یہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ اس پرنسپل کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اس پرنسپل کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. یہ اپلیکیشن آف یونیورسل پرنسپل کہہ لیں اسے، وہ ہے اٹ ہیز یہ اس اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. انٹرسٹ کو دیکھیے، جیسے یعنی مذہبی طور پر ایک نواحی میں جس طرح سے شراب نوشی ہے اسی طرح سے سود خوری بھی ہے. تو انٹرسٹ کے بارے میں اسلام نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. یعنی انصاف کا تقاضا ہے. یہ انصاف سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ یونیورسل پرنسپلز ہی ہیں، ان پرنسپلز یعنی جن پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا ہوا، جن کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. اور اس اپلیکیشن کے معاملے میں جو لوگ ادھر تک نہیں پہنچے ہیں، ہم جب مذہبی ذہن سے اپروچ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اصل میں وہ اختلاف ہو سکتا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پریفرنس بیان کر دی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اینڈ وی بلانگ ٹو وی اسکرائب ٹو اے کریڈ جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے خدا کے آگے سبمٹ کرنا ہے، تو پھر بات کو مانا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا ہمارا. یہ وہی ہیوملٹی ہے جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں. سبمیشن بغیر ہیوملٹی کے ہو نہیں سکتی. میں انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ تھوڑا کر کے وی ول بی بلڈنگ آن دس. میں نے ہاتھ ریز کیا، میں وعدہ میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. ایک غلطی اپنی جو مجھے احساس ہوا کچھ عرصے پہلے، ایک دوست نے احساس دلایا تو میں نے اس پہ غور کیا.
اور میں تھوڑا حوصلہ دکھا رہا ہوں فاطمہ سے انسپائر ہو کے کہ اپنی غلطی سب کے سامنے ایڈمٹ کروں. ہیوملٹی اور کریج وہ یہ تھی اسی کانٹیکس میں جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگوں کو ایبسولوٹ طریقے سے جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سوسائٹیز کو بھی. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں تدریج کا ایک عمل ہے اور انسان ہمیشہ مکس بیگ ہوتا ہے. جیسے جو ایگزامپل اسپیسیفکلی تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوست نے ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا کہ یار وہ دیکھو کیسا آدمی ہے, کہ کل تو میں نے اس کو دیکھا تھا تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ شراب نوشی کر رہا تھا اور آج وہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے. اور میں بھی مجرم ہوں اس بات کا کہ میں بھی فوراً سن کے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی. جو تیسرا دوست وہاں پہ تھا اس نے بڑا اچھا یہ کیا, ذکر کیا, اس نے کہا یار وہ ایک اچھا کام کر رہے ہو تم وہ بھی چھڑوا دو اس سے, کیا چاہتے ہو تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو. یہ تو بہت غلط طریقے چیزوں کو دیکھنے کا, ججمنٹل طریقے سے دیکھنے کا. اور یہ چھوٹی سی بات, اس کا اتنا پروفاؤنڈ افیکٹ ہوا مجھ پہ اور وہ دوسرے دوست پہ کہ ہم شرمندہ تو ہو ہی گئے لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم اور بھی زندگی میں جگہ جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. کوائٹ رائٹ جی, کوائٹ رائٹ, بیوٹیفل, ویری امپورٹنٹ جی. یہ وہ چیز ہے, اسی کی اپلیکیشن ہے جو فاطمہ نے فرمائی تھی کہ لیٹس ناٹ جج اینی ون. ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے زندگی میں وہ اپنی ایلیویشن ہونی چاہیے, ٹوٹلی فوکسڈ. میں نے امپروو کرنا ہے, آج کا دن میں نے کیسے امپروو کیا, اس کی اسیسمنٹ, اس کی اکاؤنٹیبلٹی اپنے ساتھ شروع کر دیں. انشاءاللہ یہ چیزیں بھی اللہ نے چاہا تو کور ہونی شروع ہو جائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہے نا, جو سنگل چائلڈ سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں ان کی سائیکولوجیکل ایموشنل جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک جرنی ہوتی ہے وہ اتنی ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہے, یا ان کی نیڈس جو ہے وہ کسی حد تک ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہیں, اور پھر اس سے ان کی لائف میں کیسا امپیکٹ آتا ہے. پلس جو ایک فرسٹ کوشچن ہوا تھا میں اس کو تھوڑا سا ٹیکل کرنا چاہوں گی کہ اگر جو آپ نے کہا کہ ہر انسان کے پرسپیکٹو سے اس کو دیکھے کہ وہ کیا بات کیا کر رہا ہے, تو پھر ایسے تو پھر صحیح غلط کا کیسے پتا چلے. اگر لیٹ سپوز ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی اور اس نے جو ہے نا ہم پہ ہاتھ اٹھا دیا, اب میں اس کے پرسپیکٹوز کے حساب سے دیکھوں, ہو سکتا ہے اس نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو ایسے لڑتے دیکھا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کی وہ ہو کہ اچھا میرا فادر جو ہے وہ ماں پہ ہاتھ اٹھا دیتا, تو ہو سکتا ہے اس نے وہ چیزیں دیکھی ہوں. پھر اس کے پرسپیکٹو کے حساب سے تو وہ چیز بھی صحیح ہوگی کہ اچھا کسی چیز کو کریکٹ کرنا ہے تو کسی پہ بھی ہاتھ اٹھا دو, تو وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ڈانٹ دینے کا یہ ایک طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا, صحیح, تو وہ تو پرسپیکٹو پھر اس کا صحیح ہوا. پھر ہم کسی کو صحیح اور پھر تو ہم ہمیشہ ہر چیز میں خود کو بلیم کریں گے کہ نہیں میری غلطی ہے, میں اپنے آپ کو دیکھوں اور میں اپنے آپ کو صحیح کروں. وہ ایک حد تک صحیح ہے, لیکن آپ کتنا اپنے آپ کو ہی صحیح کرتے رہیں گے, اگلے کو کیسے احساس دلوائیں گے کہ یہ چیز اس اصول کے حساب سے صحیح ہے. یہ میں آپ کی جو بات آخر میں آپ نے فرمائی ہے اس پر صرف ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. یہ جو بات ہے کہ پرسپیکٹو کو دیکھیں, پرسپیکٹو سے میری مراد ہے لیٹس سے اف وی ڈفر آن سم تھنگ اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کسی موقع پر کہ بات ہی نہیں ہو سکتی, اگر اختلاف کا اظہار کر دیا یا اس کے اوپر اسرٹ کرنے کی کوشش کی, پولائٹلی بھی اسرٹ کرنے کی کوشش کی, تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی ڈو ناٹ اسکرائب ٹو دس پوائنٹ کہ انسان جو ہے وہ زبردستی کریکٹ کرے چاہے وہ اپنی اولاد ہی کو کرے. کیوں نہیں ہوں؟ اصل میں اس میں ہم ایک میسج دے رہے ہیں, اور وہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو تم پر لاگو کرنے کی قوت رکھتا ہوں, اس لیے کر دوں گا. آپ سوچئے کہ اگر یہی میسج جو ہم دے رہے ہیں یہ بچے کو مل جائے تو کیا ہوگا. یعنی یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بلیز ہوتے ہیں کلاس میں, یہ اصل میں جنرلی وہ والے بچے ہوتے ہیں, جنرلی اسپیکنگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بلیز وہ ہوتے ہیں, جنرلی اسپیکنگ یہ وہ والے بچے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں ان پہ انفورس ڈسپلن کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی جب آپ پر ڈسپلن انفورس کیا جائے گا تو واٹ آر یو لرننگ, آپ سیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب میں ایک چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں تو میں اس کو بائی فورس جو کمزور ہے اس پہ نافذ کر دوں گا. اپنے سے بڑوں پر بھی کر دیں, یعنی بائی فورس کرنے کی کوشش کریں. اپنے باس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں, اگر وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ان کا ہاتھ اٹھانے کا پورا مطلب یہ کہ جدھر جو کمزور ہے میرے سے میں اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. یہ جو لرننگ ہے یہ کوئی اچھے درجے کی لرننگ نہیں ہے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, اس کے اوپر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر یہ معاملہ جو ہے یہ کسی بڑے سے واسطہ پڑ گیا تو ادھر اپنا بھی بہت شدید نقصان ہو جائے گا, اور یہ اس کے نتیجے میں کریکشن نہیں ہوتی. کریکشن کا مطلب
بیہیویئر کی اصلاح نہیں ہے, اصل میں اس کنسٹرکشن کی اصلاح ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بیہیویئر وجود میں آ رہا ہے. اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بیہیویئر کی اصلاح جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگی. لیٹ سپوز اگر کوئی یا مطلب سنگل چائلڈ اور سنگل پیرنٹ. رائٹ رائٹ رائٹ. یعنی آپ میں اگر وہ بات صحیح سمجھاؤں تو وہ آپ کیا یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ سنگل پیرنٹ کے ذریعے سے آپ بڑے پلے بڑے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی نفسیات پر کچھ اثرات پڑیں گے, یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی, اور اس کے رائٹ نتیجے میں مطلب آپ کو یعنی کہ آپ کی کوئی سبلنگ بھی نہیں ہے تو آپ نے لونلینس بہت رائٹ زیادہ دیکھی ہے, تو اس کے نتیجے میں جب آپ رائٹ باہر جاتے ہیں تو آپ کے فرینڈس اور اس میں مطلب میں خود ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنی مثال میں رائٹ اپنا ہی بتا رہی ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے کی مطلب میں اتنی ایفرٹس کرتی ہوں فرینڈس بنانے کی یا اس میں, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آئی ایم ڈپینڈنگ, بہت زیادہ ڈپینڈنسی باہر آ جاتی ہے. تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں, اس میں کیسے امپروومنٹ لے کریں, یہ کیا کیوں دیکھیے مطلب اس کو اپنی کیسے کر سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز تو ایک اصول میں سمجھ لیں, یعنی انسان کو جینیٹیکلی بھی اور کنڈیشنلی بھی, یعنی اس کی کنڈیشننگ بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں اس کی کچھ انکلینیشنز بننی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ جینیٹیکلی کچھ خاص اس کے اندر ابیلٹیز ہو سکتی ہیں, وہ ایک خاص حسن ہو سکتا ہے اس کے اندر, ایک خاص ابیلٹی فزیکل اسٹرینتھ ہو سکتی ہے اس کے اندر, یہ جینز کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے, یہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. لیکن اور دوسری طرف دیکھیے کہ ایک اگر کنڈیشننگ اچھی ہوئی ہے تو ایک آدمی جو وہ زیادہ سوچنے سمجھنے والا, ریفلیکٹیو ہو سکتا ہے, جبکہ دوسرا بچہ ہو سکتا ہے کہ نہ بن سکے, جس کو اس طرح کی کنڈیشننگ نہیں ملی. جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے وہ بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر, اور جو جینیٹک امپیکٹ ہے وہ بھی ہوتا ہے. انسان کو اسی آزمائش میں ڈالا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. الٹیمیٹلی ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو 100% اتھارٹی دے دی گئی ہے, اور وہ اتھارٹی یہ ہے کہ آپ جب یہ محسوس کریں, مثال کے طور پر جو میں نے ابھی بات آپ سے گزارش کی کہ ہماری جو اصل چیز ہے, جو زندگی میں اصل ویلیو ہے, وہ یہ ہے کہ خواہشات ہیں میرے کچھ پلانز تھے, میری کچھ آرزوئیں تھیں جن کو میں پورا کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میرے سے تقاضا یہ ہے. اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے, میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ میں آئی وانٹیڈ ٹو ڈو مائی انجینئرنگ اور آئی وانٹیڈ ٹو ڈو مائی اسپیشلائزیشن ان میڈیسن, بٹ ایٹ دس ٹائم مائی فادر نیڈز مائی سپورٹ فار انسٹنس. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اگر آپ یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو پھر اسٹینڈ بائی, ٹیک اپ یور رسپانسبلٹی, گو تھرو اٹ. آپ کو آپ کی اسپاؤز کو کوئی پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے آپ اپنے شوق پورے نہیں کر سکتے, اسٹینڈ بائی دیٹ رسپانسبلٹی, اس کے لیے بالکل اسٹیڈ فاسٹلی کھڑے ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں. یہ ہے جو کہ انسان اپنی ویریس انکلینیشنز, اپنی ویریس جینز کے باوجود بھی اگر چاہے اور اپنی تربیت کرے تو اس میں کر سکتا ہے. اور اصل میں اس سفیر میں مواخذہ ہے ہمارا, یعنی یہ جو مواخذے کا سفیر ہے, یہ مجھے آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کو مختلف حالات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہماری مختلف انوائرمنٹس ہیں, ہماری مختلف آزمائشیں ہیں. ہم سب سے جو تقاضا ہے وہ صرف ایک چیز کا ہے کہ ہم نے سچویشنز کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. ہاؤ ول وی رسپونڈ ٹو دا سچویشن؟ کیا میں اپنے آپ کو بچاؤں گا, اپنے شوق کو پورا کروں گا, یا اپنی ذمہ داری جو خدا کی طرف سے, جو نیچر کی طرف سے, جو فطرت کی طرف سے مجھ پر عائد ہو رہی ہے, میں وہ ادا کروں گا. یعنی وہ ساری انکلینیشنز, وہ ساری بینٹ آف مائنڈ, وہ ساری, مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ جینیٹیکلی مے بی آئی ڈونٹ ایگری ود ٹوٹلی, لیکن لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جینیٹیکلی زیادہ غسیلہ ہے, تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ اگر یہ ریئلائز کر لے تو پھر راستے نکل آئیں گے. اور ایسا ہوا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی ان انکلینیشنز کو جو وہ نیچر سے لے کر اپنے لیے آ رہا تھا یا سمجھ رہا تھا کہ یہ نیچرل ہیں, وہ ختم نہیں کر سکا. تو وی کین گیٹ اوور اٹ, لیکن اصل چیز یہ کہ اپنی زندگی کی پریفرنس, اپنی زندگی کی پرائرٹی میں نے کیا بنانی ہے, یہ بنانے شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات بھی چینج ہونے شروع ہو جائیں گے. واٹ ہیپنز از, یہ میرے ساتھ کئی دفعہ کئی ساتھیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے
کہ سم ٹائمز دے فیل کہ دے آر ان دا سیم سائیکل آف ٹرائلز، ایک ہی قسم کے ٹرائلز آتے جا رہے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈنل چینج ابھی نہیں آ رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزوں سے گزارے تاکہ آپ کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ کی تبدیلی آئے. انسان غصے پر اگر قابو پانا چاہتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر اس کو لوگوں سے ملنا پڑے گا، ان سے ہی ملنا پڑے گا جو غصہ چڑھانے کے پوٹینشیل رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے غصہ چڑھ سکتا ہے. اگر وہ ملنا ہی چھوڑ دے، وہ الگ ہو جائے دنیا سے، تو یہ سمجھے گا کہ مجھے اپنی یہ میں نے ایبلٹی پیدا کر لی ہے. پہلے دن جس دن آ کے وہ بات ہوگی پتہ چلے گا کہ نہیں، وہ ساری ایبلٹی ختم ہو گئی. تو یہ انوائرمنٹ ہے. اس انوائرمنٹ میں جو آپ کو حالات میسر آئے ہیں وہ کسی اور کو نہیں آئے، لیکن جو اس کو آئے وہ آپ کو نہیں آئے. تو ہر آدمی کی انوائرمنٹ میں کچھ کمیاں ہیں، اور یہ کمیاں ہی ہماری آزمائش کا حصہ ہیں، اور ان کا اثر ہوتا ہے. میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں جی، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں، لیکن وہ اثر نہیں ڈالتے کہ اب آپ آزمائش سے بلند ہو جائیں. جس دائرے میں آزمائش ہے اس میں آپ کو مکمل اختیار موجود ہے، یعنی وہ دنیا کی کوئی چیز آپ سے لے ہی نہیں سکتی. یہ ہے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے موئی صاحب یاد آ رہا ہے ایک مشورہ جو آپ نے مجھے دیا تھا انڈیویجولی. وہ یہ تھا جیسے بھی بہن نے ایک پیرلل لائن ڈرا کی، کنیکٹڈ لائن، کہ کیونکہ بچپن میں یہ ہوا تھا تو آج یہ ہو رہا ہے. میں بھی اسی قسم کا کچھ ڈسکشن کر رہا تھا آپ سے، اور آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی اتنی کانفرمیشن کے ساتھ کہ کاز اور افیکٹ کا یہ تعلق ہے آپس میں. تو میرے پاس اس کا جواب آنیسٹلی نہیں تھا اس وقت، اور جتنا میں سوچتا گیا اس معاملے میں اتنا میں امپاورڈ ہوتا گیا. جب میں نے اپنی اس پرابلم کو اس کاز کے ساتھ اتنا اسٹرانگلی ایسوسیٹ کر دیا تھا تو میں نے شاید اپنی پاور اس کاز کو دے دی تھی. میں نے یہ بغیر ریئلائز کیے ہوئے میں نے یہ ایزیوم کر لیا تھا کہ میں اس کو اب چینج نہیں کر سکتا، یہ تو ہے میرے ساتھ، اللہ کا امتحان ہے اور یہ ہے، لیکن ایسا تھا نہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. یعنی یہ آپ جیسے ہی ریکگنائز کریں گے، جیسے ہی اگر کوئی آدمی اگریسو ہے، وہ یہ ریکگنائز کرے گا کہ مجھے اپنی اس اگریشن پہ قابو پانا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. ریکگنائز نہیں کرے گا تو ایکسکیوز دیتا رہے گا کہ دس از واٹ ہیپن ٹو می، میں ایسا ہی ہوں. یہ جو بات ہے نا جی کہ میں ایسا ہی ہوں، اصل میں دس از دا بگیسٹ ایکسکیوز دیٹ مین گیوز، کہ میں تو ایسا ہی ہوں، کیا کروں، میرے جینز ایسے ہیں. نہیں، میرے جینز ایسے ہیں. وہ صرف دیکھیے، دو ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، one of them becomes an expert criminologist and the other becomes an expert criminal. یہ جو بات ہے، ایکسپرٹیز کی جینز ہو سکتی ہیں، ان کو ہو سکتا ہے ماحول ایسا ملا ہو جس میں ہائی پرفارمنگ لوگ ہوں، وہ بن گئے ہوں، لیکن ہائی پرفارمنگ اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، یہ چوائس ہے. اس لیے وی آر آلویز امپاورڈ. ایسا نہیں کہ کبھی بھی ہم ڈس امپاور ہوں گے جب تک آزمائش ہے. ایک اور ایشو جو میں بہت فیس کرتی ہوں یہ ہے کہ میں اپنے لوڈ ون سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں، اینڈ اوبیسلی پھر مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی فیس کرنا پڑتی ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں کو ایکسپیکٹیشنس کو لائک انٹینشن میں تبدیل کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کہاں ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور واٹ کین بی دیٹ فرسٹ اسٹیپ in making that shift from expectations to intentions, like from taking to giving. I hope my question is clear. جی یہ دیکھیے ہماری ایک سوشل ٹریڈیشن ہے جی ریسیپراسٹی کی. وی آر ویری ویری فانڈ آف ریسیپروکیٹنگ. اگر کسی نے یہ گفٹ دیا ہے، مجھے یاد ہے کہ میری والدہ جب میری شادی ہوئی تو میرے ساتھ تشریف فرما تھیں اور وہ نوٹ ڈاؤن کر رہی تھیں کس نے کتنے پیسے دیے. تو مجھے یہ بڑی آکورڈ لگی بات. یہ پہلے بھی دیکھا ہوا تھا لیکن اپنی شادی پہ تو بہت ہی آکورڈ لگی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، سانو ورتنا پیندا ہے. ورتنا پیندا ہے کا مطلب یہ کہ ہمیں ان کو واپس بھی دینا ہوتا ہے. مطلب یہ جو جس نے جتنا تحفہ دیا پھر ہمیں، یہ جو ہماری سوشل ٹریڈیشن ہے جی ریسیپراسٹی کی، یہ اصل میں یہ کریٹ کر دیتی ہے. آپ اس طرح کریں کہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک بیسک فیصلہ، میں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ سیشنز میں جاؤں گا جی. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک بنیادی فیصلہ کر لیں. دس ہول لائف ایز لانگ ایز یو لیو اے کانشیس لائف انشاءاللہ اینڈ این امپاورڈ لائف. تو آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ دس لائف از گوئنگ ٹو بی مائی انٹریکشن ود گاڈ بیسیکلی.
سچویشنز مجھے ملیں گی, ویریس سچویشنز. ابھی میں نے بات عرض کی آپ سے, وی آر ہیئر ٹو ڈو آور پارٹ. We are not here to live a desirable life. We are not here to live بڑے لوگ ہیں جن کو یہ مل جائے گی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انہیں, لیکن ہر ایک کو نہیں مل سکے گی. اور اگر کسی کو نہیں مل سکی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اصل میں یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے. اصل میں آزمائش کی جگہ ہے. ادھر کلوجرز نہیں ہونے ہیں, ادھر کمپلیشن نہیں ہونی ہے, ادھر معاملات نے سیٹل نہیں ہونا ہے. کوئی بھی نہیں, کوئی بھی معاملہ سیٹل نہیں ہو نہیں سکتا. اس کی نیچر ہی ایسی نہیں ہے یہاں پہ معاملہ سیٹل. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو اصل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. آپ یہ فیصلہ کر کے کریں. یعنی وین ایور یو ڈو سم تھنگ, وین ایور یو آر ایٹ اے کانشیس لیول کہ آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو ڈیسائڈ دیٹ دس از واٹ ویئر آئی ایم. میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ یہ کروں, لیکن میرے سے میرا خدا کیا چاہتا ہے اور میں نے وہ کرنا ہے. کیونکہ میں نے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزرے گا وہ اس کانشیسنیس کے ساتھ گزرے گا کہ یہ میرا انٹریکشن ود گاڈ ہے. He is going to create situations for me. He is creating situations for me. یہ جو اس وقت لوگوں کے ذریعے سے مختلف چیزیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں, یہ خدا کی اذن سے پہنچ رہی ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں بڑی اچھی طرح بٹھا لیں, اور آپ کی بہتری کے لیے پہنچ رہی ہیں. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ پہنچے. اگر کوئی ایکسپیکٹیشن ٹوٹ رہی ہے تو یا آپ کی ایلیویشن کے لیے ٹوٹ رہی ہے, لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے that you are not going to reciprocate. You will do what you think is what God wants from you. یہ کرنا شروع کر دیں. when you start doing it you will find strength in that. ٹھیک ہے جی. اصل میں اسٹرینتھ ہمیں ادھر سے لینی ہے کہ میرا جو معاملہ ہے وہ اس زندگی میں میرا معاملہ, اس دنیا میں میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور بات ہے جی جو کوٹ کی جاتی ہے, ایسی شاندار بات ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوگی, ایسے ہی کہا ہوگا انہوں نے, یعنی ایسے ہی فرمایا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ یہ جمعہ خطبوں میں بڑا مشہور ایک جملہ ہی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ یاد کر, یہ سمجھ لو, یہ بڑی اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے, یعنی تمہاری آزمائش کے لیے دنیا بنائی گئی ہے, لیکن تم کو آخرت کی نعمتوں کے لیے بنایا گیا. ان نعمتوں کا اہل ثابت کرنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو. اور اسی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, اسی میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. جب میں بھول جاؤں تو آپ یاد کرائیں, جب آپ بھول جائیں تو ہم سب یاد کرائیں کہ نہیں, ہمیں اللہ کے راستے پہ کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے, فار نتھنگ ایلس, صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, یہ آسائش میں چلے یا مشکل میں چلے, اس نے ختم ہو جانا ہے. تو یہ ایکسپیکٹیشن جو آپ کی ہیں اور یہ انمیٹ ہیں, یہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, اس میں ڈس اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے, آپ یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن سے گزار کر آپ کی مینٹل, آپ کی سائیکولوجیکل اور آپ کی وہ وکٹر فرینکل نے اس کے لیے ورڈ یوز کیا نو لاجیکل, اسپرچول. میں آئی لائک ٹو یوز دا ورڈ مورل. آپ کی مینٹل, آپ کی سائیکولوجیکل اور آپ کی مورل گروتھ کا باعث بنیں گے یہ سچویشنز انشاءاللہ. بٹ یہ باعث کیا بنیں گی؟ یہ سچویشنز نہیں بنیں گی, آپ کے رسپانس بنیں گے. وین یو رسپونڈ ٹو گاڈ کیپنگ گاڈ ان مائنڈ, انشاءاللہ یہ آپ کی ایلیویشن کا باعث بنے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال لرننگ سے متعلق ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ریزلٹ اورینٹڈ ہے, یعنی کہ اس کو اپنا ریزلٹ یا ریوارڈ نظر آ رہا ہوتا ہے تب اس کے اندر وہ موٹیویشن ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی. لیکن دوسری طرف آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم لرننگ کے ساتھ کوئی ایکسپیکٹیشن جوڑ دیتے ہیں تو ہم لرننگ نہیں کرتے. اس کی وضاحت فرمائیں. اصل میں زندگی میں دو اپروچز ہیں جی. ایک ہے ہماری یہ کنڈیشننگ ہے, یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا کہ ہم کو اچیومنٹ, رزلٹ یہ چاہیے ہوتا ہے, یہ ہماری کنڈیشننگ ہے. ہم کلاس 1 میں جاتے ہیں, کلاس 2 میں جاتے ہیں, کلاس 3 میں, یہ سال کے. اچھا پھر اس کو بھی ہم توڑتے ہیں, منتھلی ایگزام, سیمیسٹر وائز یا بائی منتھلی یا ٹرائیمیسٹر یا جو بھی, جس طرح بھی آپ اس کو, ہر اسکول اپنا طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں اچھے رزلٹس دینے. لرننگ کا تعلق اصل میں ان رزلٹ سے ہے نہیں. رزلٹس اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کیا نکالنے ہیں تو آپ بغیر لرننگ کے بھی وہ رزلٹ نکال سکتے ہیں. لرننگ کا تعلق بیسیکلی اس پروسیس کو اختیار کرنے سے ہے. زندگی بیسیکلی ایک لرننگ کا پروسیس ہے. لیٹ سے میں آپ سے کل امتحان لے لوں, یہ جو میں آج کی کلاس میں جتنی بات کر رہا ہوں یہ میں سب لوگوں کو جمع کر کے کہوں کہ آئے میں اس پہ ذرا ایک آبجیکٹیو ٹیسٹ لے لیتا ہوں. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو
is to sort of go through this recording for instance a couple of times اور آپ اس میں شاید 100% مارکس لے لیں, لیکن زندگی پہ کیا فرق ڈالے گی چیز, وہ جو زندگی پہ فرق ڈالے گی چیز وہ اصل میں یہ رزلٹ نہیں ہوگا, 100% مارکس نہیں ہوں گے, وہ آپ کے ایک ایک دن محنت کر کے ایک کانشیسنیس پیدا کرنا ہے, اس کے بارے میں انٹینشنل ہو جانا کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے, میں نے اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اس نے جو مرضی کیا ہو میں اس کے ساتھ معاملہ وہ کروں گا جو خدا میرے سے چاہتا ہے. جب یہ آپ پریکٹس کرنا شروع کریں, اور یہ پریکٹس ہے جو آپ کو ایلیویٹ کرے گی, کوئی جواب نہیں کرے گا, یہی لرننگ ہے, اصل میں یہ لرننگ ہے. اگر میں بات واضح کر سکتا ہوں جی تو امید ہے کہ اس سے سمجھ میں آ جائے گی چیز کہ میں جب بھی کہتا ہوں کہ there are two approaches to life, one is result orientation یا goal orientation and the other is process orientation, and I am always in favor جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ایلیویشن ہے, جو انسان کی پروگریس ہے, وہ اصل میں پروسیس اورینٹیشن سے ہوتی ہے. جی میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ابتدائیہ تھا معیز صاحب کا, جس میں ہمبل ہونے اور ہیوملٹی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, اور اس میں 2-3 ایگزامپلس دی ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ رسپانسز جو ہیں وہ ایگو ڈریون ہو سکتے ہیں, کچھ رسپانسز جو ہیں وہ ہیوملٹی ڈریون ہو سکتے ہیں. تو اس پہ آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ اس پہ غور کریں کہ اس پہ آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. تو آف کورس سبھی شاید ایگری کریں گے کہ ہیوملٹی ڈریون جو رسپانسز ہمارے ہوتے ہیں, بھلے ہم اس میں ہمیشہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں, لیکن اس میں ہماری فیلنگ جو ہے وہ ایک پلیزنٹ فیلنگ ہوتی. اور جیسے شاید پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی تھی کہ جب بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے اور ہم کسی انسیڈنٹ کے رسپانس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ بیڈ فیلنگ کی طرف لیڈ کرتا ہے, اور عام طور پہ بیڈ فیلنگ سے ہی وہ جنریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور دیٹ لیڈس ٹو بیڈ فیلنگ آلسو. اور کوئی بھی انسیڈنٹ ہے اگر اس کو ہم نے رسپونڈ کیا ہے, دیٹ مینس کہ اس پہ تھوڑا سا آپ کی ڈیلیبریشن ضرور ہو گئی ہے, تو وہ گڈ فیلنگس پہ کنکلوڈ ہوگا. تو یہ فیلنگس ہیں جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, اور آف کورس ہمیں زندگی میں ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم ہائی اچیورز ہوتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہائی اچیورز ہیں, اور کسی نے جو کوئی بات کی ہے وہ ایگو کو ہرٹ کرنے والی ہے. تو یہ بار بار آئے گا ہمارے سامنے کہ ایگو ہماری ہرٹ ہوگی, تو وہاں پہ صرف رک کے میرا خیال ہے کہ رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہوگی انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ ٹو اٹ. اور میری اپنی بھی ڈفرینٹ اوکیجنس پہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی ہم ریئیکٹ بھی کر جاتے ہیں اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نو دیٹ واز ناٹ اے گڈ رسپانس. اور پھر جب یہ توفیق ہو جاتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلیبریٹ کر لیں, سچویشن کو سمجھ لیں اور اس کو ایک اچھا رسپانس دیں جو اخلاقیات کے مطابق ہو, تو خود بھی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اور دوسرا بھی جو ہے وہ اس پہ اچھا اثر پڑتا ہے. یہی میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ابتدائیہ جو تھا اس کے اوپر. بہت شکریہ جی, ویری ویلیوبل تھنگ. جو چیز امپورٹنٹ ہے ایز وی پروگریس ان دیز سیشنز, یہ جو آپ نے بھی بات فرمائی, دا ڈسٹنکشن دیٹ یو میڈ بٹوین ریئیکٹنگ اینڈ رسپونڈنگ, ہم انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھیں گے کہ ہاؤ کین وی ڈیولپ دس کنٹرول. ٹھیک ہے جی, میک اٹ اے ہیبٹ کہ میں نے اصل میں اپنی فیلنگ سے اتنا اویئر ہو جانا ہے کہ میری طرف سے ریئیکشنز جو ہیں وہ میکینیکلی نہ آئیں, میرے سے ڈیلیبریٹڈ انٹینشنل رسپانسز ہی نکلا کریں. انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, وی ول بی شیئرنگ پریکٹسز فار اٹ انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. اور پھر آپ بھی ہماری مدد کریں کہ کس طرح سے یو آر ڈیولپنگ ان دیٹ. تھینک یو سو مچ اگین. موئی صاحب آپ کے اینڈ سے کوئی کلوزنگ ریمارکس؟ بہت شکریہ جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.